नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 23 शुरू हो गया था और सूरह यासीन पढ़ रहे थे और आयत नंबर 46 पे हमने कल ख़त्म किया था और आज इंशाल्लाह ताला आयत नंबर 47 शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 47। वाइज़ा और जब क़ीला कहा जाता है लहुम उनसे उनफिक़ू नफक से है खर्च करो मिम्मा उसमें से जो रज़क़कुमुल्लाहु रिज़क़ कुम और अल्लाह रिज़क़ दिया तुमको अल्लाह ने। क़ालल्लज़ीना कहते हैं अल्लज़ीना वो लोग जो काफरू जो काफिर हैं लिल्लज़ीना उन लोगों को जो आमनू जो ईमान लाए आ नुतइमू नतइमू उर्दू में लफ्ज होता है ना तुआम, तो वो तुआम वही है कि क्या हम खिलाएं मन उस शख्स को जो लऊ अगर यशा चाहता अल्लाह अल्लाह अतअमहू खिला देता उसको इन अंतुम नहीं तुम इल्ला मगर फी में दुलालिन गुमराही मुबीन सरी। आयत नंबर 47 को बामहावरा देखते हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि जो रिस्क अल्लाह ने तुमको दिया है इसमें से खर्च करो, तो काफिर मोमिनों से कहते हैं कि भला हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिनको अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता, तो तुम सरी गलती में हो। आयत नंबर 47 में यहाँ पे वो जो शैतान की गेम थी ना कि ब्लेमिंग गेम, कि जो उसने दो तीन जो जुर्म शुरू के जो किए थे और कहा था यही चैलेंज दिया था कि मैं शैतान को इन्हीं जुराइम में मुब्तला करके जहन्नम में सबके सबको भरूंगा। तो उसी में से ये एक जुर्म आ रहा है कि मशीयत का सहारा लिया जा रहा है, हालांकि जुर्म इंसान का अपना है। अब ये उन कच बहस हर धर्म लोगों की बात हो रही है कि वो कह रहे हैं कि आप इसके टेक्स्ट को देखें कि जब उनसे कहा जाता है जो रिस्क अल्लाह ने तुमको दिए, तो पहली तो बात ये है कि रिस्क जो भी है, और रिस्क एक वसी मीनिंग्स में आता है। रिस्क का मतलब है एवरी ब्लेसिंग, और एवरी ब्लेसिंग में आपकी सांस लेने से लेके आपके माल औलाद, आपकी इवन नींद, आपकी आपके सिस्टम्स की कारकर्दगी, क्या हार्ट का पंप होना, आपका रेस्पिरेशन लेना, आपका ब्लड सर्कुलेशन लेना, इवन ये पूरी कायनात में आपको जो जो फैसिलिटेट आपको इंसान की जिंदगी को कर रही है, तमाम चीजें, ये तमाम खुशियां, ये तमाम नेमतें, ये ब्लेसिंग्स, ये रिस्क कहलाया जाता है। और जब उनसे कहा जाता है कि रिस्क अल्लाह ने तुमको दिया है, यानी कि जो रिस्क है किसने दिया है? अल्लाह सुब्हाना ताला ने दिया है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसमें से खर्च करो। देखिए, अल्लाह ताला का माल था और अल्लाह ताला ही का माल अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह के लोगों पे खर्च करो। तो काफिर मोमिन कहते थे कि भला हम उन लोगों को क्यों खिलाएं? तो यहाँ पे वो कहते थे कि अगर अल्लाह चाहता तो इनको गरीब ही ना करता, अल्लाह चाहता तो इनको खिला देता, तो इसका मतलब है अल्लाह इनसे नाखुश है, तो अल्लाह इनसे राजी नहीं है। तो ये एक उनको कहा जा रहा है कि ये सही गलती में है। अब यहाँ पे रिस्क की तकसीम, किसी को क्या मिलना है, कम मिलना है, ज्यादा मिलना है, ये सब अल्लाह सुब्हाना ताला के हाथ में है। और यहाँ पे अल्लाह ताला जो एक चीज हमें देते हैं कि अनफकू, कि खर्च करो। जब हम दूसरों पे अल्लाह का दिया हुआ माल खर्च करते हैं तो उस माल में बरकत आती है, उस माल से अल्लाह ताला और राहें खोलता है। तो गरीबों की मदद करना बड़ी अच्छा और नेक काम हो, अमीरी हो या गरीबी हो, अल्लाह हर हाल में सबकी आजमाइश करता है। अल्लाह देकर भी आजमाता है और अल्लाह ना दे के भी आजमाता है। अमीरों को इस तरह कि वो गरीबों को कुछ देते हैं या नहीं, और गरीबों को इस तरह कि वो इस हाल में सब्र और अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं है। असल मशीयत तो अल्लाह की ये है कि किसी को अमीर और किसी को गरीब बना के दोनों की आजमाइश करे। जबकि इन लोगों का इस्तदलाल ये है कि अगर अल्लाह चाहता तो इन्हें खुद ही अपने पास से दे देता। तो ये उनकी वाजिया गुमराही है, जिसको वो ब्लेमिंग गेम क्या कह रहे हैं, मशीयत इलाही का सहारा ले रहे हैं, जबकि वो मुजरिम खुद हैं। जब कोई दूसरा मुजरिम हो और उनकी हक तलफी हो रो, तो वो कभी मशीयत इलाही का सहारा नहीं लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई डाकू उनसे माल छीन के ले जाए, तो इस वक्त इनके खिलाफ चारा जोई करेंगे। उस वक्त ये नहीं कहेंगे
ڈاکو کا کوئی قصور نہیں، یا ہمیں سب کچھ برداشت کرنا چاہیے تھا کیونکہ اللہ کی مشیت تھی۔ تو اس کا واضح مطلب ہے کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، اس کو وہ اللہ کا فرمان سمجھتے تھے، اور اس جملے کو صدقہ نہ دینے والے کافروں کا کلام سمجھا جاتا ہے، اور اس کے مخاطب مسلمان ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں تمہاری گمراہی بڑی واضح ہے کہ جن لوگوں کو اللہ پیٹ بھرنا نہیں چاہتا تم ایسے لوگوں کا پیٹ بھرنا چاہتے ہو۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سری گمراہی ہے۔ آیت نمبر 48، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متا، کب ہوگا، حاذا، یہ، الوعد، وعدہ، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ بامحاورہ ہے آیت نمبر 48، اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ ایکچولی آیت نمبر 48 سے لے کے 50 تک جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو بیان کر رہے ہیں کہ توحید کے بعد دوسرا مسئلہ جس پہ غفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہے تھے وہ تھا آخرت کا مسئلہ، کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تم اپنے اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگے، تو کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ یہ کب ہوگا۔ اور یہ سوال وہ صرف کج بحثی کرنے کے لیے کرتے تھے، ایمان لانے کے لیے نہیں کرتے تھے۔ اور اس سوال پر عالم آخرت کا ایک عبرتناک نقشہ ان کے سامنے کھینچا گیا اگلی آیات میں، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ جس چیز کا وہ انکار کر رہے ہیں ان کے انکار سے وہ ٹلنے والی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے وقت مقررہ پہ آ کر رہے گی اور یہ اپنے کفر کی سزا سے دوچار ہوں گے۔ اچھا اگلی آیت دیکھتے ہیں، ماں ینظرون 49، ماں کہ نہیں، ینظرون نظر یا انتظار، وہ انتظار کرتے ہیں، اللہ مگر، صیحاتن، صیحاتن چنگھاڑ، واحداتن ایک، تاخذہم اخذ پکڑ لینا، ان کو آ پکڑے گی، ان کو آ لے گی، وہم اور وہ، یا خصمون اپنے معاملات میں جھگڑے ہوں گے، اختصام سے ہے لفظ، تو یختصمون، تو یا خصمون جھگڑ رہے ہوں گے۔ بامحاورہ آیت نمبر 49، یہ تو ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی۔ آیت نمبر 50، فلا پس نہیں، یستطیعون، یہ میں نے وہ اور استطاعت اس میں جو اردو کا لفظ ہے، پس نہیں استطاعت رکھیں گے، توصیاتن، توصیاتن اردو کا لفظ واو سواد یہ وصیت کی، ولا اور نہ، الا طرف، اہلہم اپنے گھر والوں کے، یرجعون رجوع کر سکیں گے، لوٹ سکیں گے۔ آیت نمبر 50 کا بامحاورہ ہے کہ پھر نہ تو وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے۔ جیسے بتایا کہ 48 سے لے کے 50 تک کا جو آیات ہیں اس میں یہ آخرت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ قیامت آہستہ آہستہ نہیں آئے گی کہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ما ینظرون، یعنی کہ وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ قیامت آ رہی ہے، بلکہ اس طرح آئے گی کہ لوگ اطمینان سے اپنے دنیا کے کاروبار چلا رہے ہوں گے اور ان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ دنیا کے خاتمے کا وقت آ گیا، اور ایک زبردست صیحاتن چنگھاڑ، ایک دھماکہ ہوگا، اور جو کوئی جہاں تھا وہیں دھرے کا دھرا رہ جائے۔ حدیث میں ہے کہ لوگ راستوں پہ چل رہے ہوں گے، بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اپنی مجلسوں میں گفتگو کر رہے ہوں گے، ایسے میں یکایک سور پھونکا جائے گا، کوئی کپڑا خرید رہا ہوگا تو ہاتھ سے کپڑا رکھنے کی نوبت نہ آئے گی کہ ختم ہو جائے گا، کوئی اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے حوض بھرے گا اور ابھی پلانے نہ پائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، اور کوئی کھانا کھانے بیٹھے گا، لقمہ اٹھا کے منہ تک لے جانے کی بھی مہلت نہ ملے گی۔ تو یہاں پہ منکرین آخرت کو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت جب آئے گی آہستہ آہستہ نہیں آئے گی، جسے تم دیکھ رہے ہو سمجھ رہے ہو کہ آ رہی ہے، سنبھل جاؤ، بلکہ اس وقت تم اپنے کام کاج میں پوری طرح بزی ہوگے، کاروبار کوئی کر رہا ہوگا، کوئی سودا بازی کر رہا ہوگا، اور اس وقت اچانک ایک زور کا دھماکہ ہوگا، جو شخص جس حال میں ہوگا وہیں دھر لیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس حال میں آئے گی کہ دو آدمی اپنا کپڑا بچھائے بیٹھے ہوں گے اور ان کی سودا بازی اور کپڑا لپیٹنے سے بھی فارغ نہ ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی، اور آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر چلے گا اور ابھی اس کو
پیے گا نہیں کہ قیامت آ جائے گی. اور کوئی آدمی اپنا حوض لے پوت رہا ہوگا پھر بھی اس کا پانی پیا نہیں جائے گا کہ قیامت آ جائے گی. اور ایک آدمی کھانے کا نوالا منہ کی طرف اٹھا رہا ہوگا اور ابھی کھایا نہ ہوگا تو قیامت آ جائے گی. یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح اچانک آئے گی قیامت، بلنک آف یور آئی. اور پھر آگے آتا ہے آیت نمبر 50 میں فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، پھر نہ وہ وصیت کر سکیں گے اپنے گھر والوں کو اور نہ واپس لوٹ سکیں گے. یعنی کہ قیامت آ گئی تو پھر انہیں اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ کچھ وصیت کر سکیں. جو باہر ہیں وہ اپنے گھر واپس جا سکے، بلکہ جہاں کوئی موجود ہوگا اس کا کام تمام ہو جائے گا. یہ ایک بہت بڑی تلخ حقیقت ہے، بہت تلخ حقیقت ہے کہ قیامت ایسے آئے گی اور آج اس وقت ہمارا کام دنیا 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 ہی جمع کرنا ہے. اور یہاں اگلی آیات آتی ہیں، اس میں اور اس کو اور تھوڑا سا ایکسپلین کیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. آیت نمبر 51 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ، نفخ پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ سور میں، فَإِذَا پس ناگہاں، ہم وہ، من الاجداث سے اجداث، جدس کہتے ہیں، یہ پرانی قبر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ایسی قبر جس کا نام و نشان مٹ چکا ہو. اور کہتے ہیں کہ ایک شخص کی قبر 6 فٹ نہیں بلکہ 6 میل بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اجداسی قبروں میں، الا ربہم اپنے رب کی طرف، ینسلون وہ دوڑیں گے. آیت نمبر 51 کو بامحاورہ دیکھتے ہیں. اور جس وقت سور پھونکا جائے گا تو یہ قبروں سے نکل کے اپنی پروردگار کی طرف دوڑیں گے. آیت نمبر 52 قیامت کا سارا نقشہ یہاں پہ پورٹری کیا جا رہا ہے. آلو وہ کہیں گے، یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر، مم کس نے، بعثنا بعثت سے کس نے ہمیں اٹھایا، مرقدنا مرکد ہماری خواب گاہوں سے، حاذا یہ، ماں وہ جو، وعدہ کیا، الرحمن رحمان نے، وصدقہ اور سچ کہا، المرسلون رسولوں نے. بامحاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 52. کہیں گے کہ اے ہے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے جگا اٹھایا، یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا. آیت نمبر 53 آپ یہ پکچرائزیشن ذہن میں رکھیں. یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کانت نہیں وہ ہوگی، الا مگر، صیحاتن زور کی آواز، واحداتن ایک، فائزہ پس اس وقت، ہم وہ، جمیعن سب، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر ہوں گے، موجود ہوں گے. بامحاورہ ہے کہ صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہوں گے. اور 54 بھی ساتھ پڑھ لیتی ہوں. فل یوما پس اس دن، لا نہیں، تظلم نہیں ظلم کیا جائے گا، نفسن کسی نفس پہ، شیئن کچھ، ولا اور نہ، تجزونا تو تم جزا دو گے، تم بدلے دیے جاؤ گے، الا مگر، ما کنتم ما اس کا جو، کنتم تھے تم، تعملون جو تم عمل کرتے. بامحاورہ ہے کہ اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسے ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے. اب یہ جو قیامت کا یہاں پہ جو آنورڈز یہاں پہ 51 سے آنورڈ یہاں پہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے. اور اسکالرز اس میں کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل سور پر منہ رکھے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں. سور ایک انسٹرومنٹ ہے جس میں سے آواز کوئی نکلے گی اور وہ منتظر ہیں. کہتے وہ گھٹنے ٹیکے اللہ کے منتظر ہیں کہ کب پھونک مارنے کا حکم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کن کے منتظر ہیں. اور جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کہیں گے، اسرافیل، حضرت اسرافیل ایک سیکنڈ ملٹی جس کو کہتے ہیں نا فریکشن آف سیکنڈ کی بھی کوتاہی نہیں کریں گے اور فوراً پھونک مار دیں گے. اور یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا. پہلا جو زمین اور آسمان اور تمام مخلوق کو سہما دے گا، اور دوسرا جس کے سنتے ہی سب ہلاک ہو جائیں گے. اور پھر جب اللہ وحدہ لا شریک لا
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا تو زمین بدل کے کچھ سے کچھ کر دی جائے گی اور اسے بالکل سپاٹ ہموار کر دیا جائے گا، اس میں ذرا سی بھی سلوٹ نہ ہوگی، جیسے ایک فیبرک ہوتا ہے نا بالکل کوئی سلوٹ نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ اپنی خلق کو ایک چھڑکی دے گا جسے سنتے ہی ہر شخص جس جگہ مر کر گرا تھا اسی جگہ وہ اس بدلی ہوئی زمین پر اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ آیت نمبر یہ 51 میں یہ تمام چیزیں اتنی سے بتائے گی کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا تو قبروں سے نکل کے اپنے پروردگار کی طرف دوڑیں گے۔ اور پھر آیت نمبر 52 میں یہ اس وقت انہیں احساس نہ ہوگا کہ وہ مر چکے تھے اور وہ ایک مدت دراز کے بعد زندہ کر کے اٹھائے گئے تھے، بلکہ انہیں ایسا لگے گا جیسے ہم ایک سوئے ہوئے تھے اور ایک کڑاکے کی آواز سے ہم اٹھ گئے ہیں اور بھاگے جا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ بہرحال جو پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور اسی بے ہوشی کے عالم میں ان کی موت واقع ہو جائے گی، اور پھر اگلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ معلوم نہیں کر سکیں گے کہ کیا حادثہ پیش آیا اور وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ایک شخص کا بس سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ ٹیمپرری بے ہوش ہو جاتا ہے، اسے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے اور پھر کچھ ٹریٹمنٹس کے بعد جب اس کی ہوش آتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے تو یہ دیکھتا ہے میں اس وقت کہاں ہوں اور میں کیسے یہاں پہنچ گیا، اور اب اسے اپنی بے ہوشی کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ تو یہی حال ان لوگوں کا ہوگا، وہ بالکل اجنبی اور دہشت ناک ماحول دیکھ کر پہلی بات جو وہ کریں گے وہ یہ ہوگی ہم تو آرام سے پڑے سو رہے تھے مرقد میں، ہمیں کس نے جگا دیا ہمارے خواب گاہوں سے۔ انہیں کچھ اپنی موت سے پہلے کی کوئی خبر ذہن میں آئے گی، نہ عذاب قبر کی، اور وہ قیامت کی ہولناکیوں کے مقابلے میں اسے ایک خواب ہی سمجھیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک اللہ تعالی پراپر نقشہ ہمارے سامنے کھینچ رہے ہیں، اور اس وقت وہ یہ سوچیں گے کہ یہ تو وہی چیز ہے جو رسول ہمیں کہا کرتے تھے اور ہم اس کا انکار کرتے تھے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ ان کی اس حالت میں اہل ایمان یا فرشتے انہیں انفارم کریں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا اللہ نے تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا، اور جب بھی رسول تمہیں اللہ کے اس وعدے اور اس قیامت کے دن سے ڈراتے تھے تو تم ہر بار یہی کہتے تھے وہ کب ہوگا، سو آج اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ لو۔ تو یہ یہاں پہ نے کہا جائے گا یہ وعدہ ہے جس کا وعد الرحمن، جس نے اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا، یہ اس وقت آخرت میں جب مر کے اٹھیں گے تب ان کو یہ منکرین آخرت کہیں گے ہاں یہ بات کہی تو تھی۔ پھر آیت نمبر 53 میں صرف ایک زور کی چیخ، زور کی آواز کا ہونا، اور سب کے سب اللہ کے ہاں روبرو ہو جائیں گے۔ اور جب انہیں صحیح صورتحال کا علم ہو جائے گا تو فرشتے انہیں دھکیل کر میدان محشر کی طرف لے جائیں گے اور مجرموں کی طرح اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے پیش کیے جائیں گے، اور ساتھ ہی انہیں بتا دیا جائے گا کہ تم دنیا میں جیسے اعمال کر کے آئے تھے ویسے ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا، تاہم یہ یقین رکھو تمہیں تمہارے جرائم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ، اس روز کسی شخص پہ کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو وہی بدلہ ملے گا جو تم دنیا میں کام کرتے تھے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو یہاں قانون مہلت، یہ اللہ تعالیٰ اس سورہ یاسین میں یہ آخرت کا، یہ قیامت کا نقشہ کھینچ کے ہم سب کو یہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آج دنیا میں میرے اور آپ کے پاس اللہ کو رجوع کرنے کا، نیک عمل کرنے کا، تلاوت کرنے کا، ذکر اذکار کرنے کا، حقوق اللہ بات پورے کرنے کا آج ٹائم ہے، معافی کا بھی ٹائم ہے، رجوع کا بھی ٹائم ہے، توبۃ نصوح کا بھی ٹائم ہے۔ آج یہ آپ کر لو گے تو آخرت ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو یہاں بہرحال منکرین آخرت کا بھی اور ایمان والے سب کا یہ نقشہ ہوگا کہ سب کو ان کی خواب گاہوں سے اٹھا دیا جائے گا، اور یہاں پہ اللہ کا عدل کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں جس طرح جو انسان کا بیہیویئر تھا، جو اس کا کریکٹر تھا، جو اس کے اعمال تھے، اسی حساب سے اس کو یہاں پہ اس کی جزا اور سزا ہوگی۔ آیت نمبر 55، انا، بے شک، اصحاب الجنتی، اصحاب رہنے والے جنت کے، الیوم، اس دن، فی شغل، شغل میں ہوں گے، مشغلے میں ہوں گے، فاقہون، خوش ہونے والے ہوں گے، فاقہون، آرام پانے والے، افقہ
راحت پانے والے ہوں گے۔ با محاورہ دیکھتے ہیں کہ اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب جیسے آیت نمبر 55 سے لے کے 58 تک یہ جو اگلی آیات آئیں گی، ان آیات کو سمجھنے کے لیے بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ سالیہ اہل ایمان کو میدان محشر میں روکا نہیں جائے گا، بلکہ ان کو بلا حساب یا ہلکے حساب کے بعد جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کیونکہ ان کا ریکارڈ صاف ہوگا۔ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گئے، اور کیا ہوگا؟ اس دن عیش و عشرت میں ہوں گے، شغل میں ہوں گے۔ شغل وہ کام ہوتا ہے جو آدمی کو دوسری طرف متوجہ ہونے سے روک دے، اور مشغلہ جو بندہ خوشی سے کرتا ہے اور دوسرے کام بھول جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہاں تمہیں وہ کچھ ملے گا جس کی تم اشتہا رکھتے ہو، جس چیز کو پکارو گے حاضر ہو جائے گی۔ لو چیز وہاں نہیں ہوگی، خدا کی محبت اور لو اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے آیت نمبر 55 میں شغل کی، میلے کی۔ تو اب یہاں پہ ٹوٹل پکنک، جیسے میں اکثر کہتی ہوں، یہ دنیا ہی میں مشقت اور محنت ہے، جنت میں صرف آرام، ٹوٹل پکنک ہے، اور وہاں پہ سوائے خوشی کے اور شغل میلے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ جن جن چیزوں کے نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو خواہشات ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام چیزیں وہ پوری کریں گے۔ آیت نمبر 56، ہم وہ ازواجہم، ازواج اور ان کی بیویاں، فی میں ظلالن سائے، علل ارائی کی، علل ارائی کی تختوں پر، متقیون، متقیون، متقیون میں تے اور کاف لگا لیں تو یہ اتقا ہے، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ آیت نمبر 56 کو با محاورہ، اور وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پہ تکیے لگائے بیٹھی ہوں گی۔ اب یہ ایک پکچر ڈسکرپشن ہے جنت کی، کہ ایک تو وہاں پہ شغل ہوگا آپ کا دل پسندیدہ، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ آپ کی بیویاں ہوں گی بامہارا دیکھتے، اور وہ بھی ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پہ تکیے لگائے بیٹھی ہوں گی۔ اور آیت نمبر 57 ہے، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، فاقہاتن، فاقہاتن، فاقہہ یہ میوے، میوے ہوں گے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، ما جو، یدعون، یدعون جو وہ دعا، یعنی کہ وہ جو پکاریں گے، جو وہ چاہیں گے۔ تو با محاورہ آیت نمبر 57 ہے، اور وہاں ان کے لیے میوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا۔ نیکسٹ 57 آیت ہے، سلام، سلام، قولن کہا جائے گا، من رب الرحیم، رب کی طرف سے۔ با محاورہ ہے کہ پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق مجرموں کے ساتھ اپنے فرما برداروں کا اور ان کے حسن اجر کا ذکر فرمایا، اور فرما دیا کہ مجرموں سے ابھی جواب طلبی اور حساب لینے کا کام باقی ہوگا، مگر اسی وقت اہل جنت جنت میں جا چکے ہوں گے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو بلا حساب کتاب جنت میں چلے جائیں گے، اور بعد دوسروں سے آسان اور سرسری حساب لے کے انہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور وہاں وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے، ٹھنڈی چھاؤں میں ان کے تخت بچھائے جائیں گے، اور ان کی بیویاں آمنے سامنے تکیے لگائے بیٹھی ہوں گی، ہر قسم کے میوے اور پھل ان کے پاس حاضر ہوں گے، علاوہ ازیں جس چیز کی وہ آرزو کیے کریں گے وہ فوراً حاضر کر دی جائے گی۔ اچھا جی، اب آیت نمبر 58 میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سب سے بڑا جنت میں جو سب سے بڑا انعام کیا ہے، ان اہل جنت کے مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کیا جائے گا، یعنی کہ جو پہلا کلام جنت پہ ہوگا وہ ہوگا السلام علیکم۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے اسے دنیا میں بھی اس کو پھیلائیں، جب بات کریں، ہماری کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوال جو ہونا چاہیے، کوئی بھی کلام، سلام سے بات شروع کریں۔ ہم اکثر کہیں اپنے آپ کو غور کیجئے گا، خود ہی اسیس کیجئے گا، کسی بھی جگہ مجلس میں جائیں، کہیں آپ جائیں، ہاں ہاں کہاں جا رہی ہو، کدھر جا رہی ہو، کیا ہو رہا ہے، سلام پہلے کر لیں اور پھر بات کر لیں۔ سلام ایک مکمل دعا ہے، سلامتی ہو تم پر۔ تو یہاں پہ جنت میں بھی جو کلام ہوگا
انہیں سلام کہا جائے گا، خواہ یہ اللہ کی طرف سے سلام فرشتوں کی وساطت سے ہو یا بلا واسطہ اللہ ان سے خطاب فرمائے، کیونکہ عالم آخرت کے احوال عالم دنیا جیسے نہیں ہوں گے، اور اس دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، مگر جنت میں سبحان اللہ اہل جنت اللہ تعالیٰ کو یوں دیکھ رہے ہوں گے جیسے ہم چاند کی طرف دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں راحت محسوس ہوتی ہے۔ اور اس دنیا میں اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، البتہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست بلا واسطہ کلام ضرور کیا ہے، لہٰذا عالمی آخرت میں اللہ تعالیٰ کا اہل جنت سے اور اہل جنت کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا بدرجہ اولا ممکن ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہوگا جو ہمیں جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نوازیں گے۔ تو یہاں پہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ بتا دیا کہ کہ نیک لوگوں کا اللہ تعالیٰ کیا انجام کریں گے۔ وہ جو دعا ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ان کو اللہ تعالیٰ یا سرسری حساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو داخل کر دیں گے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے سلام قول من رب الرحیم، پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا، سلامتی دی جائے گی۔ آیت نمبر 59، وَامْتَازُوا اردو کا لفظ امتیاز، امتیاز کیا ہوتا ہے؟ سیپریٹ ہو جاؤ، پرومیننٹ ہو جاؤ نا، وَامْتَازُوا اور الگ ہو جاؤ، الْيَوْمَ آج کے دن، ایہا اے المجرمون مجرم گناہگار، محاورہ دیکھ لیں آیت نمبر 59، اور گناہگارو تم آج لوگ الگ ہو جاؤ، تم آج الگ ہو جاؤ۔ اب پیچھے فرما برداروں کا ذکر تھا، ان کے اجر، ان کی عنایات کا ذکر تھا، اب ساتھ ہی فوراً گناہگاروں کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 15 اللہ تعالیٰ بڑے کنٹراسٹ کے ساتھ بات سمجھاتے ہیں تاکہ کلیئر ویوڈ آپ کے پاس ایک ویژن آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے گناہگاروں تم آج الگ ہو جاؤ، مجرموں کو حکم دیا جائے گا کہ الگ الگ ہو جاؤ گے، اب تمہارا کوئی جتھا قائم نہیں رہ سکتا، تمہاری تمام پارٹیاں توڑ دی جائیں گی اور تمہارے تمام رشتے تعلقات کاٹ دیے جائیں گے، تم میں سے ایک ایک شخص کو اپنی ذاتی حیثیت سے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ 1 to 1 سب کا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے۔ اب یہ جو گناہگاروں کو کہا جا رہا ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ دنیا میں مجرم اور فرما بردار سب ملے جلے رہتے ہیں، اور ایسا ممکن ہے کہ باپ مجرم ہو اور بیٹا اللہ کا فرما بردار ہو اور ایک ہی جگہ رہتے ہوں، تو وہاں یہ صورت نہیں ہوگی، نہ وہاں نسب کا لحاظ ہوگا، بلکہ مجرموں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اللہ کے فرما برداروں سے الگ ہو جائیں۔ جن لوگوں کا وہ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے بچشمے خود وہ دیکھ لیں گے کہ آج ان کو سبحان اللہ کیسی کیسی نعمتیں اور آرام مہیا ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے مجرمین کے گروہ تم باہم مل کے نہ رہو بلکہ الگ الگ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ تم سے انفرادی طور پہ ٹھیک ٹھاک باس پرس ہونے والی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا منظر ہوگا کہ گناہ گار علیحدہ ان کو کر دیا جائے گا، سیگریگیٹ کر دیا جائے گا۔ یہ ایسے نا جیسے رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے اور پاس والوں کو آپ اگلی کلاس میں بھیج دیتے ہیں، اور جو فیل ہونے والے ہوتے ہیں وہ ڈرتے کامتے کھڑے ہوتے ہیں کہ اب ان کا ساتھ کیا انجام ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔